बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 12 दिसंबर है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान में आज जितनी भी खबरें हमें सुनने को और देखने को मिली, उसमें एक ही तज्जिया था कि एक बड़ी सज़ा तैयार की जा रही है और आने वाले दिन इमरान खान के लिए मुश्किल से मुश्किल होते चले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद टारगेट इमरान खान है। ये तमाम खबरें देने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि पिछले 78 बरसों में पाकिस्तान में किसी भी फ़ौजी आमिर का एहतसाब नहीं हुआ, और जिनका मुतालबा पिछले कुछ सालों से किया जा रहा था, उनके एहतसाब से भी हुकूमत भी भाग गई और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनकार कर दिया। और किसी लेवल पर कोई एहतसाब की बात लोग करते तो ज़रूर हैं, लेकिन किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने ये मुतालबा किया। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें ये मुतालबा ज़रूर करती हैं, लेकिन जनरल बाजवा का एहतसाब दोस्तों नहीं हुआ। आज आपको बहुत सारी खबरें सुनने को मिली होंगी कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग, फंदा तैयार, एक बड़ी सज़ा देने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में वो तमाम ताकतें जो पिछले 78 बरसों से इस जमहूरियत को तख्ता-ए-दार पर मुख्तलिफ अंदाज में लटकाती रही है, आज वही साजिश पाकिस्तान की जमहूरियत के ख़िलाफ़ दोबारा होने जा रही है। वो लोग जो इमरान खान को पिछले 1.5-2 बरसों में तोड़ने की, मनाने की, झुकाने की कोशिश करते रहे, अब उन्हें भी एहसास हो गया कि इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं है और उसने अपने सर पे कफन बांध दिया है। पाकिस्तान का सर, खुदा न खास्ता, अगर ये इस रास्ते पे चल निकले जो हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में देखा, तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर, आमिर आते हैं, चले जाते हैं, तब्दीली होती है एक रजीम के बाद दूसरी रजीम, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। आने वाली नस्लें 2025 की जब तारीख लिखेंगी ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं 2025 के बारे में जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे होंगे, तो वो आपको ये बताएंगे, मौर्रिख आने वाले वक्त में लिखेगा कि किस तरह इमरान खान को झूठे मुकदमात बनाकर, और इन मुकदमात की जो तादाद थी वो 300 से ज़ायद थी, जो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए बनाए गए, और ताकि उसे तोड़ा जा सके, अपनी मकबूलियत को वाज़े किया जा सके और उसकी मकबूलियत को कम किया जा सके, लेकिन वो झुका नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान में आज मुख्तलिफ तज्ज़िये, मुख्तलिफ ख़बरें, और फिर जो उनके वकील हैं जनरल फैज़ हमीद साहब के, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि घेरा तंग हो रहा है और इस्टेब्लिशमेंट के बीरबल भी आपको ये खबर दे रहे हैं। उसके साथ साथ अब तो ये खबर और ये इमरान खान के अपने घर से बात हो रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि बहुत जल्दी एक फ़ैसला किया जाएगा, और इमरान खान अगर नहीं माने तो उन्होंने जी कफन बांधा हुआ है और वो हर मुश्किल को सहने के लिए भी तैयार हैं और हर अंजाम को भुगतने के लिए भी तैयार हैं। जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की टेक ओवर की धमकी, और वकील मियाँ अली इशफाक साहब ने BBC को क्या कहा, ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। वही बताते हैं जी कि 90 से ज़्यादा समातें हुई और मैंने 3 से 12 घंटे यौमिया अपने मौक्किल के साथ भी गुजारे। जिरा में पूछे गए 8000 सवालों में से 8 सवालों के जवाब मुलजिम के खिलाफ इस्तग़ासा के गवाह नहीं दे पाए। ये केस हमने 100 में से 100 नहीं बल्कि 1000% जीता हुआ है। ताहम ये अदालत का फैसला है। हमें उम्मीद है कि हम इसको अगले फोरम में अपना मौक़िफ़ रखने में कामयाब हो जाएंगे और हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। दरअसल मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को सर एक वादा माफ़ गवाह चाहिए, और एक ऐसा गवाह या वादा माफ़ गवाह, आप उसे जो मर्जी नाम दें, जहाँ से 9 मई का एक केस तैयार करके, चूँकि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो अपनी ट्वीट में बड़ी तफसील के साथ बातें लिखी हैं, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि फैज़ हमीद की कहानी भयानक अंजाम के आगाज़ की पहली ज़रब, जनरल फैज़ हमीद की कहानी ख़त्म नहीं हुई और कहानी का ड्रॉप सीन नहीं बल्कि एक भयानक अंजाम का आगाज़ है। ये भयानक अंजाम क्या है, आगे चलकर कुछ उन्होंने जो मुहासरे की बात की है, वो ये कहते हैं कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा के फैसले पर कोई हैरत नहीं हुई। अंजाम पहले से दीवार पर लिखा है, वो परेशान कुन औसान ख़ता करने वाला है। हैरत इतनी कि ये फ़ैसला इतनी ताख़ीर से क्यों हुआ। मिलिट्री ट्रायल्स का तरीक़ाकार सब जानते हैं कि ये बहुत जल्दी फ़ैसला आ सकता है। इमरान खान पर लाइव गैज़ो गज़ब दर हकीकत इमरान खान की जीत है कि फ़ास्ट बॉलर ने अपने सामने खड़े बल्लेबाज को बुरा भला कहकर इससे वो हरकत करवा डाली जिससे फ़ौज की तारीख़ नावाकिफ़ है। आज की 14 साला जो हरबा इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, ये हरबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। यानी तवाज़ुन खो चुका है निज़ाम, ये वो बातें कर रहे हैं। अब जिन
کیسز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ریاستی ادارے پر چڑھائی کے لیے عمران خان سے بڑے جلسے اور ریلیاں نکلوائی گئی، ارشد شریف کا ہولناک قتل، وزیر آباد میں فائرنگ اور عمران خان سمیت متعدد افراد کو زخمی کرنا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے تقریباً 2 برس پہلے جب عمران خان نے وہ جلسہ کیا تھا، اس وقت بھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتائی کہ یہ پیغام عمران خان کو جلسے کے دوران بھیجا گیا تھا، اور پاکستان کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا جس کو جنرل فیض صاحب جو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے وکٹ کے سر دونوں طرف کھیلا۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے یہ بات بتائی بھی، چونکہ وہ جنرل فیض کو اس کرسی پہ دیکھنا چاہتے تھے، یعنی صدر کی کرسی پر، جہاں پہ کوئی ان کو سلوٹ کرے گا، اور ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا۔ آج جو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، اگر ان کے تانے بانے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک کیس تیار کرے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے، اگر تیار کر کے عدالتوں کے حوالے کر دیتی ہے، تو سر آپ کو سپریم کورٹ سے بھی جا کر انصاف جو ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پر بھی لوگوں نے استعفے دینا شروع کر دیے، اور جو اصلی منصف ہیں وہ آہستہ آہستہ اس نظام کے آگے یا تو گھٹنے ٹیک رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، یا پھر سب کچھ ان کے حوالے، اپنا قلم ان کے حوالے کر دیا۔ دوستو جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جنرل فیض پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا جرم ثابت ہوا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب کب وہ سیاست میں ملوث ہوئے۔ برطانیہ میں جب یہ ڈیلی میل کا کیس چل رہا تھا نا سر، تو انہوں نے باقاعدہ ایک پورا سوال تیار کر کے نا، ایک سوال نامہ تیار کر کے، اور جو پوائنٹس جن کا جواب دینا تھا وہ حوالے کیا گیا، اور پیراگراف لائن وائز جواب جو ہے مانگا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ فلاں وقت میں یہ ملوث تھا، اچھا اس کو چھوڑ دو، ہم صرف ابھی اتنے حصے کی بات کر رہے ہیں۔ جب کوئی ملوث ہوتا ہے تو وہ پوری طرح ملوث ہوتا ہے، دل و جان سے ملوث ہوتا ہے، اور کب کب ملوث ہوا یعنی یہ فیصلہ دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا سوالات کیا تھے، پروسیکیوشن نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر آگے حالات کس طرح سے وہ چلیں گے۔ سیاسی مداخلت کی بات کی جائے تو جنرل فیض پر سن 2018 کے انتخابات میں مداخلت کا الزام عائد کیا جاتا ہے، یہ بھی بی بی سی نے لکھا، جبکہ اس کے بعد ہونے والے متعدد واقعات میں بھی ان کی جانب انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں۔ نون لیگ کا تو پورا بیانیہ یہ تھا، لیکن یہ نہیں وہ بتاتے کہ کون کس کے گھر میں ملاقاتیں کرتا رہا، اور یہ خواجہ آصف صاحب خود بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کی ملاقاتیں ہوئی اور پنجاب اور مرکز کی حکومت لینے اور دینے کی بات ہوتی رہی۔ نون لیگ نے سر یقیناً ان کو استعمال کیا، اور وہ استعمال کر رہے تھے، لیکن پلڑا کسی اور کا بھاری ہو گیا۔ ان الزامات کی تفصیلات اس وقت سامنے آئی جب جنرل فیض اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ فیض حمید کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کرنے کا حق ہے، لہٰذا جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آئے گا تو اس وقت ان الزامات کی تفصیلی جو فہرست ہے وہ سامنے آئے گی، لیکن ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ 4 چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب کیا کسی اور کے خلاف کارروائی ہوگی؟ دیکھیں جی، حسن عسکری رضوی صاحب جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر فوج کے اندر کسی اور کے خلاف بھی کارروائی کی گئی تو یہ سلسلہ فوج کے اندر بے چینی کا باعث بن سکتا ہے۔ بریگیڈیئر حارث نے کہا کہ یہ معاملہ صرف جنرل فیض تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام بھی آئیں گے۔ دیکھیں بہت ساروں کے آگے بہت نے معافی مانگ لی۔ دیکھیں یہ مراد راز صاحب جو تھے نا، میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا، میری 1-2 دفعہ ان سے کسی پروگرام میں ملاقات ہوئی ARY کے، لیکن میں انہیں پرسنلی نہیں جانتا۔ ڈیفنس میں جو ان کا اسٹوڈیو تھا ARY کا، وہاں پر اب مراد راز کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور وہ کیوں انہیں کلین چٹ دے دی گئی؟ کیا ان کے گناہ معاف ہو گئے؟ پریس کانفرنس کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور پھر دوستو BBC نے یہ رپورٹ کیا کہ ISI کے ایک سابق سربراہ نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر BBC کو بتایا کہ بعض اوقات ادارے کا سربراہ اپنی کسی سرگرمی کی پیشگی اطلاع اپنے حکام بالا کو نہیں دیتا۔ انہوں نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرنے کے لیے ماضی میں اپنے ایک میٹنگ کا بھی حوالہ دیا، جس کی پیشگی اطلاع انہوں نے اپنے باسز کو نہیں دی اور بعد میں دے دی گئی ہوگی۔ اب فیض کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ مختلف قانونی ماہرین کے مطابق سزا کا اعلان ہونے کے 40 دن تک مجرم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آرمی کورٹ آف اپیل میں سزا کے خلاف اپیل کی درخواست دے سکتا ہے، اور یہ تمام حقوق مجرم کو باقاعدہ تفصیل سے بتائے جاتے ہیں۔ اس کورٹ آف اپیل کی سربراہی عموماً لیفٹیننٹ جنرل رینک کے فوجی افسر کرتے ہیں، جبکہ اس میں فوج کی قانونی برانچ، جج، ایڈوکیٹ جنرل کی نمائندگی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ مارشل میں سزا پانے والے کسی مجرم کے پاس یہ راستہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس رحم کی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کورٹ مارشل کی سزا کو کم یا ختم کر سکتے ہیں،
اور تاہم وہ مجرم قرار دیے جانے کے عمل کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ مزید آپشنز کیا ہیں؟ اس کے بعد کورٹ مارشل سے سزا پانے والا کوئی فرد ہائی کورٹ میں جانے کا حق رکھتا ہے، تاہم اسے ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ثابت کرنے کے لیے کورٹ مارشل کے خلاف 3 میں سے ایک وجہ ثابت کرنی پڑتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کورٹ مارشل ان کے خلاف مناسب قانونی فورم نہیں تھا، دوسرا یہ کہ دائرہ اختیار نہیں تھا، اور تیسرا یہ کہ بدنیتی پر مبنی پوری کارروائی تھی۔ فیض صاحب کو اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا۔ خبر یہ بھی ہے، جو اطلاعات تھی، کہ جنرل فیض کو شاید اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے گا، لیکن شام کو یہ خبر آئی کہ ان کی سیکیورٹی اور باقی انتظام اڈیالہ جیل کے زیر انتظام ہوگا، لیکن انہیں اسلام آباد کے خفیہ مقام پر بنائے گئے سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا، جہاں پر ان کی فیملی تک رسائی بھی ممکن ہوگی۔ مزید کارروائی وہاں سے آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کیس تیار ہو رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ ان کو منا لیا جائے کہ یار ہم آپ کی سزا کم کر دیتے ہیں، آپ نے تعاون یہ کرنا ہے کہ بس بیانات دیتے رہے۔ ادھر سے عمران خان کو کہیں گے کہ مان جاؤ، اور وہ نہیں مانیں گے تو پھر یقیناً فیض صاحب جو ہیں وہ استعمال ہوں گے۔ فیض کی عمران خان کے خلاف گواہی، فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیض حمید عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ گواہی دینے جا رہی ہے۔ ان کے الفاظ سے شواہد اور ثبوت کے ساتھ، خاص طور پہ 9 مئی کے واقعے میں، اور بطور وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات اور ہدایات کو سامنے لائیں گے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اس وقت کے عدالتی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ملک دشمن لوگ اور دیگر رہنما بھی شکنجے میں آئیں گے۔ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جیل سے یہ پیغام کیسے گیا، عمران خان تو اندر تھا، باہر کیا ہو رہا تھا، عمران خان کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور ہارڈ ایویڈنس چلیں گے، کسی کی گواہی نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ آلریڈی قانون کے شکنجے میں ہے، آپ اسے جو مرضی کہیں، اور کیا پاکستان کی عدالتیں اگر اصلی منصف ان کرسیوں پر بیٹھ گئے تو ان گواہیوں کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن دوستو، اب یہ کیس چلے گا، فیض حمید کے ذریعے یہ کچھ اور لوگوں کو پکڑیں گے، بیانیہ بنائے گا، اور اس پورے چکر میں نا جو ان کی کارکردگی ہے اس کو کہیں نہ یہ چھپا دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پچھلے میرا خیال ہے 48-72 گھنٹے ہو گئے، اڈیالہ کے باہر دھرنا، بہنوں کے ساتھ کیا ہوا، عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں، پھندا تیار، مار دیں گے، راستے سے ہٹائیں گے، یہ باتیں سننے کو مل رہی ہے نا۔ پھر فیض حمید صاحب کا ایک آرڈر آ گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت سر اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ قرضے لے کر کوئی ملک چلتا نہیں ہے، قرضے لے کر سر خزانے بھرے تو جا سکتے ہیں لیکن وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں زر مبادلہ اوپر چلا گیا، سر زر مبادلہ اوپر گیا لیکن قرضے بھی اوپر چلے گئے، اور یہ پیسہ کیسے ملا؟ کسی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار قرضے کا تھوڑا سا مزید ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کر دو، پیسے نہیں ہیں، ذرا انتظار کرو، تو اس طرح معیشت نہیں چلتی، لیکن یہ معیشت چلا رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہیں نا ایک اور بھی بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو منع کرتا رہا کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں۔ جو پہلا دھرنا دیا گیا اس وقت یہ پشاور کے کور کمانڈر تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کام مت کر دیں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی اور مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اب دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا فیض صاحب جو ہیں وہ گواہی دیں گے؟ مختلف جو صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید جب کور کمانڈر پشاور تھے تو وہ شہباز شریف کو یہ کہتے تھے کہ مجھے آرمی چیف لگا دیں، میں عمران خان کو کہوں گا، میں عمران خان کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، لیکن شہباز شریف نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید جنرل فیض حمید عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس بات کو بنیاد بنا کر جو کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، اصل کہانی وہی ہے، جب ان کو سزا دے دی گئی، اور جب جو اشارے آپ کو فیصل واڈا صاحب دے رہے ہیں، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ سزا دینے کے بعد اگر بات اس طرف گئی اور کسی نے گواہی دی تو اس بات پہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ ہاں یار 14 سال تو سزا تمہیں ہم نے دے دی، تو ہاں اس کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے؟ یہ جو سیف ہاؤس اور آگے پیچھے جو رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اوبیسلی وہاں پہ آپ کے پاس ایکسیس ہوتا ہے، کوئی بھی آپ سے آ کر ملے گا، بات کرے گا، آپ کو بنایا جائے گا، تو اس کے پیچھے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اب جنرل باجوہ کی دھمکی، خواجہ آصف صاحب نے جی ایک بیان دیا، یہ غور سے سنیں یہ دھمکی کیا تھی۔ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ سن 2022 میں فوج کے سربراہ کی تعیناتی کے وقت ان کی جماعت میں کوئی ذاتی طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کو جانتا نہیں تھا، اور ان کی حکومت میرٹ کو یقینی بنا رہی تھی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے 8-9 دن مزاحمت کی اور دھمکیاں دیتے رہے کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، مجھے ایکسٹینشن دے دیں۔ اسی دوران جنرل صاحب جو ہیں، جنرل قمر جاوید صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے، اور پھر جو آپ کے سامنے پوری قوم نے دیکھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو کس طرح لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ چل رہے تھے، اور جو آرمی چیف اس وقت بنے جنرل عاصم منیر صاحب، اور ان کے باڈی لینگویج میں اور جنرل صاحب کی باڈی لینگویج میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے پہلے
کوشش کی کہ فیض حمید ہی کو فوج کا سربراہ بنا دیا جائے، لیکن یہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو سکی، اور آج جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی عمران خان سے بدلہ لے، کوئی کسی کو تختہ دار پہ لٹکائے، لیکن یاد رکھیے گا کہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان آج بھی جہاں اس کی سیاست کھڑی ہے بے نظیر چلی گئی سر، راستے سے ہٹا دیا گیا، جمہوریت کو نقصان ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، جمہوریت کو نقصان ہوا۔ اب عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی بات ہوتی ہے، اور ایک دفعہ تو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، تو پاکستان کے پاس سر کیا رہ جائے گا؟ یہ جیسی بھی ہے لولی لنگڑی، جیسے بھی یہ لوگ ہیں، لیکن جمہوریت کا پاکستان میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کسی فرد واحد کی حکومت آ گئی تو سر وہاں پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنی بھی حکومت میں بیٹھے ہوئی شخصیات ہیں، سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا نا، سب کچھ ان کے حوالے گروی رکھ دیا، سب کچھ بیچ دیا، اور یہ آنے والے اپنے کل کو بچا رہے ہیں۔ آج تو سر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں دوستو۔ وہ باتیں کیا ہیں کہ مائنس مریم مائنس بلاول، پاکستان پیپلز پارٹی جو سمجھتی ہے نا کہ ہماری حکومت رہے گی اور سب کچھ ٹھیک ہوگا، ایک پل کی خبر نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ جو 10 سال کا منصوبہ خان صاحب کے دور میں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ منصوبہ کیا 3 سال بھی نہیں چل سکا، 3 سال ان کی حکومت اس کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے البتہ 10 سال کا منصوبہ بنا لیا، 3 سال گزر گئے ہیں، 5 سال مزید آپ اس میں ایڈ کر دیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ان کی بقا جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اگلا ٹینیور ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تک یہ ایک پیج رہے گا یہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہیں گے، حکومت بھی چلتی رہے گی۔ پاکستان کی معیشت کا وہ قرضہ لے کر چلا رہے ہیں سر، کسی کی تعریف کریں قرضہ آ جائے گا۔ ایک طرف پاکستان میں ایک اچھا کام یہ بھی ہوا ہے کہ F-16 کے جو ہمارے پرزے اور ان کی مینٹیننس کا جو معاملہ تھا وہ امریکہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، ہمارا دفاع سے بہتر ہوگا، لیکن جمہوریت کا دفاع کون کرے گا؟ وہ آپ لوگ ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ بیرسٹر عقیل نے جس حوالے سے کہا کہ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو سکتی ہے، اور عمران خان کو جو لوگ لائے ان میں ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ اداکار بنے۔ اچھا اب اس میں نا شیخ احمد سعید صاحب بھی ہیں، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو سر ان کا بھی احتساب کر لیں، کیونکہ آپ احتساب کرنے کی ایک آپ کو اس وقت جنون طاری ہوا ہے۔ اور پھر جنرل باجوہ کا بھی احتساب کریں، کیوں احتساب نہیں کرتے؟ شاید ان کے پر چلتے ہیں۔ حکومت کا ملک میں ٹویٹر پر پابندی کا فیصلہ ہے، اور بیرسٹر عقیل نے یہ کہا کہ ایکس تعاون نہیں کر رہا، ایکس کے ذریعے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اور انہیں پاکستان میں دفتر کھولنے کا کہا ہے۔ اگر تعاون نہیں ہوتا تو پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے گی، اور یہ ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ اگلے جو 5 سال ہیں انہوں نے سروائیو کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو انہوں نے اڑتا ہوا دکھانا ہے، اڑان بھرنی ہے، اور 11 تاریخ سے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ضرور بتائیے گا کس کس علاقے سے یہ نہریں گزر رہی ہیں، کہاں کہاں شہد جو ہے پہنچ چکا ہے، اور پاکستان میں نوکریوں کی سر اس وقت بھرمار ہے۔ پوری دنیا سے لوگ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، سرمایہ کار لائن میں کھڑے ہیں، اور پاکستان میں جگہ نہیں مل رہی فیکٹریاں لگانے کے لیے، اور جو فیکٹریاں پہلے لگی ہوئی تھی وہ فیکٹریاں جو ہیں وہ اپنی ایکسٹینشن کر رہی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، بینکوں کے پاس اکاؤنٹس جو ہیں وہ نئے کھولنے کے لیے ٹیمیں کم پڑ گئی ہیں، اتنا پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے، یعنی ہر طرف جو ہے نا وہ ریل پیل ہو گئی ہے۔ تو ذرا چیک کیجئے گا حالات پاکستان کے، بتائیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ یہ باتیں بتا رہے تھے۔ دوستو ایک اور کام جو خطرناک ہوا ہے، وہ کام خطرناک سر یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش مختلف وزراء اور دیگر لوگوں کی جانب سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے، اور باقی تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو بھی قبول ہے، کیونکہ ان سے موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حامد میر صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے ساتھ ساتھ بلاول اور مریم نواز دونوں وزیر اعظم نہیں بنیں گے، ان کا راستہ روکنے کے لیے ان کو بھی سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا یہ ہوگا، اور یہ اس دن کو روئیں گے جب انہوں نے عمران خان کو تختہ دار پہ لٹکانے کی تیاری کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر۔ سر کیا ملتا ہے انسان کو؟ یہ جو پاور پالیٹکس ہے نا سر، یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے، کبھی ملک کے نام پر، کبھی قومی سلامتی کے نام پر، کبھی قومی رازوں کے نام پر۔ آپ کی مرضی ہوگی نا تو آپ اپنے ماضی کے جو آپ کے ساتھی تھے آپ انہیں دہشت گرد بنا دیں گے، جو آپ کے مخالف ہو جائے تو آپ اسے کلین چٹ دے دیں، اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو۔ قمر دل شاہ صاحب نے جو خبریں 2 دن پہلے دی وہ کیا لکھتے ہیں کہ عوام میں مقتدرہ کے حوالے سے اعتماد میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ سیٹ اپ تحلیل کر کے 3 سال کے لیے قومی حکومت قائم کر دی جائے۔
اس دوران تمام سیاستدانوں کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، کرپٹ عناصر سے لوٹی ہوئی دولت واپس لی جانی چاہیے، اور IMF کی پاکستان سے متعلقہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی نظام کو اثر نو ترتیب دیا جائے۔ یہ ان کا ایک پرپوزل تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور مجھے لگ ہی رہا ہے کہ اگر یہ ان دونوں کو مائنس کر دیا رہا تو پھر باؤجی اور باقی لوگ جو ہے نا کر لیں احتساب۔ دوستو، اس ملک کے اندر لولی لنگڑی جیسی بھی جمہوریت ہونا وہ ایک آمریت سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو ذرا ہمت کرنی چاہیے تھی، اس طرح سے ان کی بیٹی کا مستقبل نہیں بنے گا۔ آپ نے 25 کروڑ پاکستان کی عوام کا اور جمہوریت کا جو مستقبل خطرے میں ڈال دیا۔ اگر نواز شریف اس رات کو جب پاکستان میں وہ ہار گئے تھے اپنی ہار کو تسلیم کر کے سائڈ پہ ہو جاتے نا، تو آج یہ ملک کے اندر یہ اتنی بے چینی نہ ہوتی۔ جن کی حکومت تھی وہ حکومت بناتے، اور پھر دیکھتے نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے نون لیگ کو جتوا کر یا کسی اور کو جتوا کر جو ہے وہ کچھ کرتی ہے۔ سب کچھ راہ راست پہ چل رہا ہوتا، پاکستان کی عوام کی نظر میں آپ کی عزت ہوتی، لیکن سب کچھ جو ہے انہوں نے آج بھی دیکھیں جی، ایک تقریر جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو ٹی وی کے اوپر نواز شریف صاحب کی وہ تقریریں ہو رہی ہیں۔ 17/10/2020 کی حامد میر صاحب نے پروگرام میں تقریر چلائی کہ جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو آج کیا ہوا؟ کسی کے پاس نہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پر چلتے ہیں اور کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ایک آرمی چیف کا احتساب ہونا شروع ہو گیا تو سر پھر تو لائن لگ جائے گی، اور یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہوں، چاہے آپ کے ان کے ساتھ مزاج نہ ملتے ہوں، چاہے آپ کو اس پاور پولیٹکس میں جتنا مرضی نقصان ہو جائے، لیکن ان کا احتساب جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ملک کی معاشی بدحالی، بیرونی دباؤ، سفارتی پیچیدگیوں اور سماجی بے چینی نے ایک ایسے ڈھانچے کی ضرورت پیدا کر دی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، جو وقتی نہیں بلکہ پائیدار اصلاحات متعارف کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہ آپ کا خیال ہے، آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کی خواہش ہے۔ میں دوستو آپ کو نا ایک خبر جاتے جاتے یہ بھی دے دوں کہ 2 ہفتوں میں 28,000 مقدمات ہوئے ہیں جی، اور ٹریفک پولیس ذرائع کے مطابق 2 ہفتوں کے دوران پنجاب بھر میں 28,000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 1,57,000 گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں۔ پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 1 ارب 35 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، اور ٹریفک پولیس نے 1 ارب 24 کروڑ روپے، جبکہ پنجاب ہائی ویز پیٹرول نے 11 کروڑ روپے کے چلان جو کیے ہیں۔ تو سر چاندی ہو گئی۔ جن لوگوں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ باہر کا ماڈل پاکستان میں اپلائی کر دیں اور پیسہ ہی پیسہ ہوگا، اور اب پیسہ یہ جو چلان سسٹم ہے پاکستان میں یہ پیسہ بنانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ آج دوستوں ایک نا تصویر میری نظروں سے گزری، اور یہ تصویر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ اس وقت اسکرین کے اوپر شاید وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہو۔ آئی ہوپ کہ پروڈیوسر صاحب جو ہمارے ایڈیٹر صاحب اس کو دیکھ لیں۔ اور اس تصویر کے اندر عام پاکستانی کا کم عمر بچہ گاڑی یا بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلاتے پکڑا جائے تو مقدمہ والدین پر بنتا ہے، لیکن جج کا بچہ 2 قتل بھی کر دے تو بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ ہی تو ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ پاکستان میں جب یہ دوہرا نظام ہوگا تو سر حالات تو پھر ایسے ہی ہیں۔ وہاں پہ نا معاشرے کے اندر ایک بے حسی ہے۔ جب عام آدمی دیکھتا ہوگا نا کہ یار ساڑھے بچے نو پھڑے آتے پیوتے مقدمہ ہو گیا، دس از واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ، رائٹ؟ اور دوسری طرف ایک گاڑی جو آپ کی تھی بھی نہیں، بغیر نمبر پلیٹ کے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ 2 بچیوں کو کچل دیتے ہیں۔ آپ جج کے بیٹے تھے، آپ کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، طاقت پیسہ سب کچھ جیت گیا اور غریب ہار گیا اس ملک کے اندر۔ تو یہ سر ہمارا نظام ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کے اندر جب یہ ایگزامپلز آتی ہوں گی نا تو بچے بھی سوچتے ہوں گے نا کہ یار ہم کیوں غریب پیدا ہوئے؟ کسی جنرل کے گھر پیدا ہوتے، کسی امیر کے گھر پیدا ہوتے، کسی بیوروکریٹ کے گھر پیدا ہوتے، کسی جج کے گھر پیدا ہوتے، تو آج ہمیں بھی ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہمارا تحفظ کرتی۔ لیکن بچے غلطی کریں گے تو والدین پر مقدمہ ہوگا، دوسری طرف اگر بچے طاقتور کے بچے ہوں گے، جج کے بچے ہوں گے تو ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا۔ پاکستان میں سر حالات دن بدن برے ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم ترقی کی طرف نہیں بلکہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں ایک بطور معاشرہ۔ اور خیر حکومت تو پاکستان میں کبھی بن ہی نہیں سکی۔ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہمارا آئین ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اور ہم بار بار اس آئین کو ادھیڑتے ہیں، پھر سیتے ہیں، پھر سینے کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ڈیزائن خراب ہو گیا، پھر ایک اور ترمیم کر دی جاتی ہے۔ تو جس ملک کے اندر یہی فیصلہ نہ ہو سکے کہ آئین جس کے اوپر آپ نے پوری ریاست کو کھڑا کرنا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، وہاں پہ سر ترقی کیا ہوگی؟ اپنا خیال رکھیں۔ آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔